पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब ताखीर का शिकार। कल होने वाला इजलास 10 रोज के लिए मुलतवी। डिप्टी स्पीकर ने इजलास अब 16 अप्रैल दिन 11:30 बजे तलब किया है। बैरूनी साजिश का हिस्सा बनने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में नजरियाती कारकुनों को टिकट देगी। मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में खिताब। तहरीक अदम एतमाद के बाद गद्दारी के नारे लगे। अपोजिशन ने गद्दारी की है तो सबूत कौम और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए जाएं। निगरान सेटअप से मुतालिक सदर आरिफ अलवी का खत मौसूल नहीं हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च की कौमी असेंबली कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल पर नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी। दरखास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल। निगरान हुकूमत का कयाम इस केस से रुका हुआ है। कोशिश है कल फैसला सुना दें। अदालत रियासत की खारिजा पॉलिसी के मामलात में मदाखलत नहीं करती। फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल। हर मामले में फौज को लाना दुरुस्त नहीं। पार्लिमानी सलामती कमेटी ने शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन को बुलाया तो वो क्यों नहीं आए? वो सबूत देखने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। रहनुमा पीटीआई चौधरी फवाद हुसैन। चंद अफराद की मर्जी के मुताबिक निजाम नहीं चलाया जा सकता। पंजाब असेंबली में तोड़ फोड़ के झूठे इल्जाम लगाकर इजलास मौखर किया जा रहा है। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क को मजबूत बनाया जा सकता है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का कत्लेआम। जिला राजौरी में एक और नौजवान शहीद। भारतीय फौज का शुपैया में 3 बेगुनाह कश्मीरियों को जाली मुकाबले में कत्ल करने का एतराफ। मावराए अदालत कत्ल के वाकयात का एतराफ आलमी बरादरी के लिए चश्म कुशा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। जुनूनी हिंदुओं ने भारत को मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना दिया। राजस्थान और कर्नाटक में मुसलमानों की अमलाक जलाई जा रही हैं। हिजाब पर भी पाबंदी। मसाजिद से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो मसाजिद के दरवाजों पर भजन गाए जाएंगे। मुंबई में इंतहा पसंदों की धमकी। यूरोपीय मुल्कों की रूस के खिलाफ माशी और सिफारती पाबंदियां। फ्रांस और जर्मनी के बाद स्पेन का भी 25 रूसी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। रूस को अमरीकी बैंकों में मौजूद फंड से कर्ज अदा करने से भी रोक दिया गया। माह सयाम में पीटीवी की रमजान पाकिस्तान की खुसूसी ट्रांसमिशन। अहले ईमान रमजानुल मुबारक की बरकतें समेटने में मसरूफ। लाहौर सीरीज का वाहिद T20 मैच। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया का फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। मेहमान टीम में 3 खिलाड़ियों का T20 इंटरनेशनल डेब्यू। Straight down the ground, bottom of the bat's not going to matter. That's going to race away for a couple of bounces. कवाली को नई जहत देने वाले मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। उनका गाया हुआ कलाम सुनने वालों पर वजद तारी कर देता है। गुलाम फरीद साबरी ने अपने मशहूर कुन अंदाज से फने कवाली को बामे उरूज बख्शा। और पाकिस्तानी नजात गुलकारा उरूज आफ्ताब ने ग्रैमी अवार्ड जीतकर तारीख रकम कर दी। गाने मोहब्बत पर बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में अवार्ड से नवाजा गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हमें एहसास है हर उस बच्चे का जो आंखों में तालीम का ख्वाब सजाए, एक बेहतर मुस्तकबिल की आस लगाए। स्कूलों में सेकंड शिफ्ट का आगाज, किसी माली मजबूरी, प्राइमरी, मिडिल, हाई या हायर सेकेंडरी स्कूलों से दूरी, एक साथ मदरसे और स्कूल में पढ़ने और स्कूलों में गुंजाइश के मसले की वजह से स्कूलों से हैं दूर। खैबर पख्तूनख्वा का एक और एजाज, स्कूलों में सेकंड शिफ्ट का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा ने किया है तालीम की राह में रुकावटों को दूर। वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल से 1181 स्कूलों में 25,000 से ज्यादा बच्चों का दाखिला, हजारों असातिज़ा की मेरिट पर भर्तियां। स्कूल सुबह शाम तालीम होगी आम। महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असेंबली में नए कायदे ऐवान के इंतखाब का अमल इल्तवा का शिकार है। इस मकसद के लिए सूबाई असेंबली का कल होने वाला इजलास फिर से मुलतवी हो गया है। डिप्टी स्पीकर ने इजलास अब 16 अप्रैल दिन 11:30 बजे तलब किया है। मजीद आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनिस इलाही ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। काफ लीग के रहनुमाओं के हवाले से आपको आगाह किया। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरूनी साजिश का हिस्सा बनने वालों को कौम कभी मुआफ़ नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में नजरियाती कारकुनों को टिकट देगी। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में हुकूमत गिराने वाले साजिशों को सबक सिखाएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है। बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई, यहाँ हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए। इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, गवर्नमेंट को, जो एक खुददार गवर्नमेंट है, जो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी मुल्क की चाहती है, उसको इन्होंने गिराने की जो कोशिश की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम आने वाली इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी। सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कबर बनेगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारी होटल में जमीर खरीदे जा रहे हैं। साजिशी टोला जमहूरियत के नाम पर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने के दर पे है। उन्हें सजाएं देना होंगी। कौम इस साजिश के खिलाफ खड़ी हो। ये जो तमाशा हो रहा है आप सबके सामने, ये जो लोग अपने जमीर का सौदा करते हैं, इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। मुल्क के भी गद्दार हैं, ये जमहूरियत के भी गद्दार हैं, और आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनसे भी गद्दारी कर रहे हैं। इस साजिश को शिकस्त देना आपका फर्ज है और हर जगह अपनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कह रहा हूं हमारी तंजीमों को पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि अपोजिशन पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत महमूद ने कहा कि पीटीआई के कारकुन अपने कायद वजीर आजम इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر اپوزیشن نے غداری کی ہے تو ثبوت قوم اور سپریم کورٹ کے سامنے لائے جائیں۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے جرم نہیں کیا اور تحریک عدم اعتماد کے لیے کوئی غیر ملکی وسائل استعمال نہیں کیے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد کے بعد غداری کے نعرے لگ گئے، اگر اس بیرونی سازش میں اپوزیشن کا کردار ہے تو اسے سامنے لایا جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نگران سیٹ اپ سے متعلق صدر عارف علوی کا خط موصول نہیں ہوا۔ میں آج مطالبہ کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں اور عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ الزام، یہ ثبوت لے آئیں۔ اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا اور اگر کوئی ہم میں سے کسی نے اگر کوئی جرم نہیں کیا، کوئی خدا نہ خواستہ کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے، تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے، تو پھر خدا را اس بات کو سامنے لے کے آئیں۔ ہم نے یہ قرارداد پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات کے تابع کی تھی۔ وزیر اعظم کی آئین کے ذریعے اور پارلیمان کے ذریعے رخصتی ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا انتظام ہو۔ شہباز شریف کی نیوز کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی چودھری فواد حسین نے کہا کہ ہر معاملے میں فوج کو لانا درست نہیں، اس طرح یہ اپنا زیادہ نقصان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے شہباز شریف اور اپوزیشن کو بلایا تو یہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ کیا وہ پہلے سے جانتے تھے کہ ارکان کے سامنے کیا دستاویز آئیں گی؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ عدالت محض اسپیکر کی رولنگ کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لے گی، داخلہ اور خارجہ پالیسی معاملات میں مداخلت کرے گی، نہ پالیسی معاملات کی تحقیقات میں پڑھنا چاہتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف معاملے کی سماعت کرتے ہوئے 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، اس کا احترام کرتے ہیں۔ آرٹیکل 69 ریاستی اداروں کے اختیارات میں توازن سے متعلق ہے، پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، صرف آئینی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کو قواعد کے ذریعے غیر مؤثر نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدمے کا جلد فیصلہ سنانا چاہتے ہیں۔ مقدمے کی سماعت کے باعث نگران حکومت تشکیل نہیں ہو رہی۔ بینچ کے رکن جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں دینا چاہتے جس سے مستقبل میں مسائل ہوں۔ آج کی سماعت کے دوران عدالت نے 31 مارچ کو ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ عدالت کے استفسار پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے قانون کے مطابق اجلاس کی کارروائی کی جائے گی۔ معاملے کی سماعت کل پھر ہوگی۔ عدالت نے تحریک انصاف، صدر، وزیر اعظم سمیت دوسرے مدعا علیحان کے وکلاء کو جلد دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے وکیل میاں رضا ربانی نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد صرف ووٹنگ پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس دوران تحریک وزیر اعظم کے استعفیٰ دینے یا تحریک واپس لینے کی بنیاد پر ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے دستاویزی مواد کے بغیر رولنگ دے کر آئین اور قومی اسمبلی کے قواعد سے انحراف کیا۔ مسلم لیگ نون کے وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ اکثریت کھونے کے بعد وزیر اعظم کا منصب پر رہنا پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کے بعد قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کی ایڈوائس اور نگران وزیر اعظم کی تجویز غیر آئینی اور افسوسناک اقدامات ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت دوسرے درخواست گزاروں کے وکلاء نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور اس کے بعد صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے لیے گئے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ تحریک انصاف کی مرکزی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ پارٹی چیئرمین عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں آئندہ انتخابات کے لیے امیدواروں کے تعین اور ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق امور زیر غور آئے۔ عمران خان نے صوبائی صدور کو درخواستوں کی وصولی کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک تیزی سے بڑھ رہا ہے، کارکنان انتخابات کی تیاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ بہترین امیدوار میدان میں اتاریں گے اور بھرپور طریقے سے دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ وزیر اعظم سے پنجاب اسمبلی کے ارکان نے لاہور میں ملاقات کی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کرنے والوں میں راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال ڈوین سے تعلق رکھنے والے ارکان شامل تھے۔ منتخب عوامی نمائندوں نے عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے عوامی فلاح کے لیے حکومتی پالیسیوں، آزاد خارجہ پالیسی اور اسلاموفوبیا کے مسئلے پر وزیر اعظم کی عالمی سطح پر کوششوں کی تعریف کی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور وزارت اعلیٰ کے امیدوار حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی سے ہی ملک کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کے جھوٹے الزامات لگا کر اجلاس مؤخر کیا جا رہا ہے۔
اس ملک میں آئین اور قانون کا راج ہوگا تو ہم سب یہاں پر عزت کے ساتھ رہ سکیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہوگا سپریم کورٹ میں پنجاب کے جو لیڈر آف دی ہاؤس کے الیکشن کے بارے میں ہیئرنگ چل رہی تھی اور وہاں پر اعظم تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کو نہیں کرانا چاہتے اور کسی اور نے نہیں, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا اس نے کہا جی ہم کل آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کرائیں گے. پھر اسی اسنا میں جب یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی سپریم کورٹ میں, تمام چینلز پر ٹکر چلے کہ اب اجلاس جو ہے وہ 6 کے بجائے 16 کو بلایا جا رہا ہے. رہنما پی ٹی آئی مراد سعید نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ شہباز شریف کی سیاست شرمندگی کی عملی تصویر ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہمت کریں اور اپنے حواریوں کو الیکشن میں حصہ لینے پر آمادہ کریں. مراد سعید نے کہا کہ عوام انتخابات میں ان عناصر کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. ناظرین, عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار حسین کہتے ہیں کہ تمام ادارے آئین کے تابع ہیں. پر امید ہے کہ سپریم کورٹ سے آئین اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مثبت فیصلہ آئے گا. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. ہم اس فیصلے کے انتظار میں ضرور ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے, پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مثبت اقدام اٹھائیں گے اور ایسا فیصلہ کریں گے جس سے جمہوریت مضبوط ہو اور آئین کے تحت ہمیں عدم اعتماد کا حق دیا جائے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ پوری قوم کی نگاہیں سپریم کورٹ پر ہیں. امید ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے مطابق ہوگا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بیرونی سازش میں اپنے ملک کے خلاف استعمال ہوئی. تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے. لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی مگر وہ اس لیے نہیں آئے کہ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتخابات سے راہ فرار نہیں ملے گا, انہیں الیکشن میں آنا پڑے گا. ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ نون لیگ نے پنجاب اسمبلی کی عمارت میں ہنگامہ آرائی کی جس کے باعث اجلاس مؤخر کرنا پڑا. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں احساس ہے ہر اس بچے کا جو آنکھوں میں تعلیم کا خواب سجائے, ایک بہتر مستقبل کی آس لگائے. اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کا آغاز. کسی مالی مجبوری, پرائمری, مڈل, ہائی یا ہائر سیکنڈری اسکولوں سے دوری, ایک ساتھ مدرسے اور اسکول میں پڑھنے اور اسکولوں میں گنجائش کے مسئلے کی وجہ سے اسکولوں سے ہیں دور. خیبر پختونخوا کا ایک اور اعزاز, اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کا آغاز. خیبر پختونخوا نے کیا ہے تعلیم کی راہ میں رکاوٹوں کو دور. وسائل کے مؤثر استعمال سے 1181 اسکولوں میں 25,000 سے زائد بچوں کا داخلہ, ہزاروں اساتذہ کی میرٹ پر بھرتیاں. اسکول صبح شام تعلیم ہوگی عام. محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, حکومت خیبر پختونخوا. پنجاب میں سیاسی رابطے اور ملاقاتوں میں تیزی آ گئی ہے. لاہور میں گورنر عمر سرفراز چیمہ, وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار اور چودھری پرویز الہی کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اراکین اسمبلی مونس الہی اور حسین الہی بھی اس موقع پر موجود تھے.
لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں خواجہ سلمان رفیق اور رانا مشہود احمد کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی کو اسپیکر کے عہدے سے مستعفی ہو کر قائد ایوان کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سیشن کے دوران مسلم لیگ نون کی خواتین کو روزہ بھی افطار نہیں کرنے دیا گیا، دھونس اور دھاندلی کی ہر سازش کو مخالفت کریں گے۔ آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی اور علی حیدر گیلانی کی نااہلی کے لیے دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ درخواست گزار ملیکہ بخاری، فاروق حبیب اور کمل شوذب الیکشن کمیشن میں پیش ہوئیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا کہ پاکستان میں صاف اور شفاف جمہوریت چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے سینٹ میں اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کروانے کے لیے حقیقی طور پہ کوشش کی۔ 2015 میں جب الیکشن ہوا سینٹ کا 17 لوگوں کو ہم نے فارغ کیا، ویڈیوز آ گئیں، وہ پیسوں کی گڈیاں بیگز میں ڈال رہے ہیں۔ اب ضمیر فروشوں کا تو راستہ رکنا ہی چاہیے، لیکن ضمیر خریدنے والوں کا بھی راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے۔ ملیکہ بخاری اور کمل شوذب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے بیرونی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے، ضمیر فروشوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ نظریہ پاکستان کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق جدید اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ طریقے پاکستان کے قائدین کی جدوجہد اور قربانیوں کے بارے میں آگاہی بڑھانے کی ضرورت ہے، نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے عام آدمی کو فوری اور مفت انصاف فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ محتسب محکموں کی بد انتظامی کے خلاف شکایات کے فوری ازالے کے لیے جدید آئی ٹی ذرائع استعمال کرے۔ اسلام آباد میں وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی سے بات چیت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ فضول قانونی چارہ جوئی کی حوصلہ شکنی کی جائے، اس سے محکموں اور وفاقی محتسب پر بوجھ بڑھتا ہے۔ وفاقی محتسب نے صدر مملکت کو ادارے کی کارکردگی اور کامیابیوں کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس نے صدر ڈاکٹر عارف الوی کو خط لکھا ہے۔ میں بل گیٹس نے لکھا کہ ان کے لیے ہلال پاکستان حاصل کرنا اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان میں ہر بچے کی صحت اور بہبود کے تحفظ کے لیے آپ کے عزم کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے پولیو سے پاک مستقبل یقینی بنانے کا کام قابل تعریف ہے۔ خط میں کہا گیا کہ پاکستان نے پولیو وائرس کے خلاف جنگ میں قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ 1 سال سے زائد عرصے سے پاکستان میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ پاکستان کی مسلسل کاوش ملک کی ترقی کو تیز کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دورہ پاکستان کے دوران ذہنی اور جسمانی کمزوری، غذائیت کی کمی اور احساس پروگرام کو مؤثر بنانے جیسے موضوعات پر بات کر کے خوشی ہوئی۔ خط میں مزید کہا گیا کہ مشترکہ دلچسپی کے دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ شراکت کے منتظر ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے نیپال کے سفیر تاپس ادھیکاری نے راولپنڈی میں ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کے لیے اقدامات بھی ملاقات میں زیر غور آئے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے نیپال کے ساتھ مختلف شعبوں میں طویل المدت تعلقات کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے تمام ملکوں کو پائیدار امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ نیپالی سفیر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور ہر سطح پر تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اپنے بھرپور کردار کی یقین دہانی کرائی۔ کانگو میں امن مشن کے دوران شہید ہونے والے پائلٹ کرنل آصف کو مظفر آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ یہ مناظر مظفر آباد میں شہید ہونے والے پائلٹ کرنل آصف کی میت کے استقبال کی تیاریاں ہیں۔ قوم کے اس قابل فخر سپوت کے استقبال کے لیے شہری بڑی تعداد میں پہنچے۔ بوڑھی ماں نے جوان بیٹے کی میت کو بڑے فخر سے وصول کیا، جبکہ کرنل آصف کی تینوں بیٹیاں بابل کے استقبال میں پھول بچھائے کھڑی نظر آئیں۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جان قربان کر دینے والے بہادر بلا شبہ ایسے ہی شاندار استقبال کے حقدار ہیں۔ مظفر آباد کے مکینوں نے شہید کے استقبال میں نہ صرف پلکیں بچھائیں بلکہ پورے شہر میں پھول بچھا کر سبز ہلالی پرچم کے سائے میں اپنے فخر کا استقبال کیا۔ پائلٹ کرنل آصف اقوام متحدہ کے کانگو مشن میں شہید ہوئے تھے۔ کرنل آصف شہید کو ان کے آبائی علاقے مظفر آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ہر شخص نے بہادر ماں کے دلیر بیٹے کو داد شجاعت دی۔
چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان کی UN مشن کانگو میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل آصف علی آوان کی قبر پر حاضری، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ چیف جسٹس نے شہید کے والد سے بھی ملاقات کی اور ان سے اظہار تعزیت کیا۔ پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج نے دفاع وطن کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ کارروائی کے دوران ضلع راجوری میں مزید ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ KMS کے مطابق قابض فورسز نے نوجوان کو ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع راجوری کے علاقے نوشہرہ میں آپریشن کے دوران شہید کر دیا۔ بھارتی فورسز نے ضلع بارہمولہ کے علاقے رفیع آباد میں ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ حریت رہنما مولوی بشیر احمد عرفانی اور سید بشیر اندرابی نے سری نگر سے اپنے بیانات میں مقبوضہ وادی میں بھارتی فوجیوں کے مظالم پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج کے حالیہ اعتراف کو کہ کیپٹن بھوپندر سنگھ کی قیادت میں اس کے فوجی اہلکار ضلع شوپیاں میں 3 بے گناہ کشمیریوں کو جعلی مقابلے میں قتل کرنے میں ملوث تھے، عالمی برادری کے لیے چشم کشا قرار دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے اسلام آباد کے ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت نے مودی حکومت کی ہندوتوا پالیسیوں، مسلمانوں پر تشدد اور مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کو بے نقاب کرنے پر پاکستان میں قائم 4 YouTube نیوز چینلز بند کر دیے۔ بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک بن گیا۔ ماہ مقدس میں بھی بھارتی ریاست راجستھان اور کرناٹک میں مسلمانوں کی املاک جلائی جا رہی ہیں اور مذہبی حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وقار حیدر کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ بھارت ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں اقلیتوں کو نہ تو بنیادی حقوق میسر ہیں، نہ ہی عبادات کی آزادانہ بجاوری کی جا سکتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ کسی دوزخ سے کم نہیں۔ یہاں مسلمانوں کی املاک، عزت اور جان کچھ بھی محفوظ نہیں۔ RSS کے گنڈے جب چاہیں مسلمان بستیوں پر چڑھ دوڑیں اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیں۔ ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں بھی بھارتی ریاست راجستھان میں دوران کرفیو مسلمانوں کے تقریباً 50 گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ مسلمانوں کے گھروں پر پتھراؤ کیا گیا اور ان کی دکانیں اور گاڑیاں جلا کر راکھ کر دی گئی۔ دوسری جانب بھارتی ریاست مہاراشٹر میں ہندو انتہا پسندوں نے اذان سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پر ہندو مذہب کے گیت پڑھے۔ ریاست کرناٹک میں بھی ہندو انتہا پسند تنظیموں بجرنگ دل اور سری رام سینا نے مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کرناٹک حکومت نے طالبات کے بعد اب ٹیچرز کے لیے بھی حجاب پر پابندی لگا دی ہے اور باحجاب خواتین کو امتحانی مراکز میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ ریاست میں 10ویں جماعت کے امتحانات جاری ہیں۔ ریاستی وزیر تعلیم BC نگیش نے کہا کہ سرکاری احکامات کے مطابق تعلیمی اداروں میں طلباء کے لیے یونیفارم لازمی ہے۔ اس کا اطلاق ٹیچرز پر بھی ہوتا ہے۔ پاکستان نے راجستھان کے علاقے کارولی میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق BJP RSS نظریے سے تعلق رکھنے والے ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے راجستھان میں مسلمان برادری کے 40 سے زائد گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی ریاستی اداروں کی جانب سے شہریوں کی حفاظت میں ناکامی باعث تشویش ہے۔ بھارت میں اقلیتیں اور خصوصی طور پر مسلمان خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عالمی برادری بھارت میں بڑھتے اسلاموفوبیا کا فوری نوٹس لے۔ رخ کرتے ہیں یوکرین کا، جس کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کہتے ہیں کہ یوکرین کے پاس روس کے ساتھ لڑائی ختم کرنے کے لیے بات چیت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیف میں مقامی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یوکرینی صدر نے کہا کہ ہم سب مذاکرات کے امکان کو ایک چیلنج سمجھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بوچا میں ہونے والے واقعات ناقابل معافی ہیں، لیکن یوکرین اور روس کو مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ روس کے سابق صدر دمیتری میدوف نے کہا کہ بوچا میں شہریوں کی ہلاکتوں کی رپورٹیں جعلی ہیں، جن کا مقصد صرف روس کو بدنام کرنا ہے۔ اسپین کے وزیر خارجہ جوزل مینوئل البارس کہتے ہیں کہ ان کا ملک یوکرین میں جارحیت پر 25 کے قریب روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دے گا۔ میڈرڈ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسپینش وزیر خارجہ نے کہا کہ بوچا قصبے میں شہریوں کے قتل عام کے ناقابل برداشت شواہد کے بعد ہماری قوم میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ متعدد یورپی ممالک کی طرف سے بڑے پیمانے پر روسی سفارتکاروں کی بے دخلی تنگ نظری اقدام ہے جو بات چیت کو مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ سفارتی روابط سے ہی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ روس کے خلاف یورپی یونین کے تیار کردہ پابندیوں کے نئے پیکج میں تیل اور کوئلہ شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے دونوں ممالک مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ نے روس کو امریکی بینکوں میں رکھے گئے فنڈ سے قرض ادا کرنے سے روک دیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق ماسکو فنڈز کا استعمال اور قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکے گا، جس کا مقصد روس کو معاشی طور پر کمزور کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق یوکرین سے اب تک 71 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں 59% خواتین ہیں۔
امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار نیو یارک کے معروف تجارتی مقام ٹائمز اسکوائر پر باجماعت نماز تراویح ادا کی گئی، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ منتظمین نے مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نماز تراویح کے انعقاد کا مقصد اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کے غلط تاثر کو زائل کرنا اور یہ پیغام دینا ہے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ اس موقع پر مسلمان شہریوں نے کہا کہ تراویح میں قرآن سننا رمضان کی خاص عبادت ہے۔ باجماعت نماز تراویح ادا کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے افغان بھائیوں کی مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان ترخم کراسنگ پر افغان حکام کے حوالے کیا گیا۔ سامان میں 69 ٹن کھانے پینے کی اشیاء شامل تھیں جو الخیر فاؤنڈیشن کی جانب سے عطیہ کیا گیا۔ افغان حکام کی جانب سے مولوی حافظ محمد نے امدادی سامان وصول کیا۔ ہنگری میں ٹرین حادثے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک جبکہ 13 زخمی ہو گئے۔ حادثہ ٹرین اور بس کے درمیان تصادم کے دوران پیش آیا۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ قومی ایمبولینس سروس کے ترجمان کے مطابق منسز سینٹ شہر میں ایک منی بس پٹری عبور کرتے ہوئے ٹرین سے ٹکرا گئی۔ زخمیوں کو ایمبولینس ہیڈ کاپٹرز کے ذریعے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے ماہ رمضان المبارک میں شے خورنوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کا جائزہ اجلاس، جس میں وزیر اعلیٰ نے ماہ رمضان میں عوام کو معیاری اشیاء خورنوش کی مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے اور صوبے بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اور اس کی فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور صفات کی عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیے حسنین گل کی یہ رپورٹ۔ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ عشرہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عشرہ کے لفظی معنی 10 کے ہیں۔ رحمت کے عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رمضان میں اس لیے فرض کی گئی تاکہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی کا مطلب یہی ہے کہ انسان روزہ رکھ لے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کر لے تو انسان کی دل خود بخود وہ تقوی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس مہینے میں انسان کی دل وہ اس رحمت کے عشرے کی توسط سے ان کی غفلت کے پردے وہ ہٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے، اور رحمت کا عشرہ رحمت برسنے کی ضمانت ہے۔ حسنین گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عام آدمی پر مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے 8 ارب روپے سے زائد کا ریلیف پیکج دیا گیا ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے حسن طارق بٹ۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلٹی سٹورز پر کھانے پینے کی اشیاء کی سستے داموں فراہمی کے لیے 19 اشیاء پر سبسڈی دی گئی ہے۔ آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، گھی آئل ہے، شربت ہے، اور اس کے علاوہ لیکوڈ دودھ ہے۔ رمضان میں استعمال ہونے والی تقریباً تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس میں وافر مقدار میں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ رمضان ریلیف پیکج میں ملک بھر میں 6000 کے قریب یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش 25% تک کم قیمت میں دستیاب ہیں۔ خریداری کی ہے یہاں سے، جو میری ریکوائرمنٹ ہے وہ سب پوری ہیں۔ آئل پر تقریباً 150 سے زیادہ کا ڈسکاؤنٹ ہے، بہت سستی مل رہی ہے اور معیار بھی اچھا ہے۔ گھی بھی مجھے مل گیا ہے، آئل بھی ملا ہے، اور اس کے بعد میں نے آٹا وغیرہ لینا ہے وہ بھی مجھے مل رہا ہے۔ عوام کے بے پناہ رش کے پیش نظر یوٹیلٹی سٹور میں مناسب سٹاک یقینی بنانے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ رواں سال رمضان ریلیف پیکج سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے پہ عام آدمی پر مہنگائی کے بوجھ میں واضح کمی آئے گی۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ پی ٹی وی کراچی مرکز سے جاری رمضان پاکستان نشریات کے تیسرے روزے کی ٹرانسمیشن میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے فضائل پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ حسن ناصر صدیقی رپورٹ کر رہے ہیں۔ رمضان پاکستان کی تیسرے روز کی نشریات کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوا، جبکہ نعت خواں سبیر رحمانی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔
خرد سے کام لیا ہے، ان کا دامن تھا لیا ہے۔ نشریات میں معروف مذہبی اسکالر جمیل راٹھور اور دیگر علماء کرام نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص محبت اور لگاؤ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اس محبت کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ امت محمد مصطفیٰ میں جو انتہائی افصح و ابلغ کردار نظر آتا ہے، ایک مقفع مسجع جو کردار ہمیں نظر آتا ہے، جو زہد بھی ہے، جہاں تقوی بھی ہے، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے۔ اگر آقا کریم اگر باغ نبوت ہیں تو اس باغ کی کلی کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کے درمیان تاریخ اسلام سے متعلق کوئز کا مقابلہ بھی ٹرانسمیشن کا حصہ رہا۔ لوگوں کے سماجی مسائل کے حل کے لیے مولانا عمران کلیانوی نے قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف بیان کیے۔ بچوں کے سیگمنٹ میں خالد انم نے بچوں کو انبیاء کرام کے قصے نہایت دلچسپ انداز میں بیان کیے۔ ٹرانسمیشن میں معروف اداکارہ نے شرکت کی اور اپنے کریئر کے بارے میں بتایا۔ ہربل اسپیشلسٹ ڈاکٹر بلقیس نے مفید مشورے دیے اور روزے کے دوران چست رہنے کا ٹوٹکا بھی بتایا، جبکہ شیف عائشہ ابرار نے ماش کی دال کے دہی بڑے بنانے کی ترکیب بتائی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ماہ رمضان میں کھجور توانائی اور شکر کی کمی پورے کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ احادیث میں بھی کھجور کی افادیت، غذائی اہمیت اور طبی فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ عائشہ رفیق کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ دنیا بھر میں پاکستان کھجور پیدا کرنے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے، جہاں ہر سال تقریباً 6 لاکھ میٹرک ٹن کھجور کی پیداوار ہوتی ہے۔ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی اس کی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق کھجور کھاتے ہی روزے کی وجہ سے سست پڑنے والا معدہ یکدم فعال ہو جاتا ہے اور غذا ہضم کرنے والے انزائمز کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے۔ کھجور میں فائبر، پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامنز اور اینٹی آکسائڈز کی موجودگی نہ صرف ڈپریشن سے لڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے بلکہ فالج اور امراض قلب سے بھی تحفظ کرتی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان افطار کے وقت کھجور سے روزہ کھولنا باعث ثواب سمجھتے ہیں، اور اب جدید سائنس نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کھجور جسمانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ عائشہ رفیق، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ماہ سیام میں افطاری کے دسترخوان کو مزید پکوانوں سے سجایا جاتا ہے۔ گھروں میں مختلف اشیاء کی تیاری کے علاوہ فوڈ مارکیٹس اور سٹالز پر افطاری کے لیے بہت کچھ دستیاب ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں سمیرہ راجہ۔ تو جناب یقیناً آپ دیکھتے ہی سمجھ گئے ہوں گے، آج بات ہوگی پکوڑوں کی، سموسوں کی اور تو اور رسبری جلیبیوں کی۔ یہ سب کچھ بنایا جا رہا ہے روزے داروں کی مزیدار افطاری کے لیے۔ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے جو روایتی ٹریڈیشنل پکوان ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ آخری گھنٹہ ہوتا ہے افطاری کا، تو اس میں کافی رش ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور افطاری وغیرہ الحمدللہ سامان وغیرہ سب لے کے جا رہے ہیں۔ بنانے والے بنا رہے ہیں اور خریداروں کا رش اس بات کا ثبوت ہے کہ افطاری اور خاص کر پاکستان میں افطاری ان نعمتوں کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، روزے داروں سے ہی سن لیجئے۔ رمضان میں سموسوں پکوڑوں کے بغیر افطاری ناممکن ہے۔ پکوڑے سموسے لیے ہمیں بہت اچھے، ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور ڈیلی ہم یہاں پر آتے ہیں۔ یہ روزے دار افراد سموسے پکوڑوں کے ساتھ میٹھا کھانے کے بھی عادی ہیں۔ ذرا جلیبی کی دکان پر ہی نگاہ ڈال لیں۔ مسلمان دنیا بھر میں افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، تاہم پاکستان میں افطاری کا ایک خصوصی کلچر ہے جہاں مختلف کھانے دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ افطاری کے خصوصی اہتمام کے بدولت مارکیٹ میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سمیرہ راجہ، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ضلع انتظامیہ نے لودھرا میں 3 سستے رمضان بازار لگائے ہیں۔ رمضان بازاروں میں روزمرہ کھانے پینے کی چیزیں عام مارکیٹ سے 25% تک کم قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ رپورٹ کریں گے عبداللہ ڈاہا۔ رمضان المبارک میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے صوبہ بھر میں سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں۔ لودھرا کی 3 تحصیلوں میں لگائے گئے سستے بازاروں میں آٹا، چینی، دالوں، گھی، چاول سمیت کھانے پینے کی دوسری چیزوں پر 25% تک رعایت دی جا رہی ہے، جبکہ 33 دوسری ضروری چیزیں عام مارکیٹ کی نسبت 10 سے 20% رعایتی قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ گورنمنٹ نے
तकरीबन डबल सब्सिडी दी हुई है और लोगों को काफ़ी कम रेट्स पे चीज़ें मिल रही हैं। हम पूरी की पूरी पब्लिक को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और ट्रैफिक को भी रेगुलेट। लोधरा में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में 10 किलोग्राम आटे का थैला बाजार से 100 रुपए कम और चीनी 80 रुपए फी किलोग्राम, घी कुकिंग ऑयल मार्केट से 10 रुपए सस्ता और मुर्गी के फी किलो गोश्त पर 10 रुपए रियायत दी जा रही है। रिलीफ दे रही है, बहुत अच्छे रेटों से यहाँ चीज मिल जाती है और गरीब आदमी का अच्छा गुजारा हो जाता है। यहाँ पर बड़े नर्ख भी सही है, हर चीज़ वाफर मकदार में मौजूद है। रमजान बाजारों में मियारी चीज़ों के कम कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए शिकायत सेल कायम किया गया है, जो सार्फिन की शिकायत की बर वक्त हल को यकीनी बना रहा है। अवामी रिलीफ के लिए सस्ते रमजान बाजारों में दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा बरह रास्त आम आदमी को पहुँच रहा है, जो पंजाब हुकूमत की अवाम दोस्ती का सबूत है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 का रिफ्यूलिंग आउटेज 26 दिन में मुकम्मल कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक ये पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। इस वक्त मुल्क के तमाम एटमी बिजली घरों से मजमूई तौर पर 3560 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड को फराहम की जा रही है, जो मजमूई कौमी बिजली पैदावार का 18% है। तर्जुमान का कहना है कि तमाम 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बेहतरीन पैदावारी सलाहियत के साथ चल रहे हैं। नाज़रीन, हिम्मत जवां हो और हौसले बुलंद हो तो कोई मुश्किल नहीं रहती। इस बात को साबित कर दिखाया लाहौर की 28 साला समन ने। वालिद की वफात के बाद बिगड़ते हुए मुआशी हालात को संभालने के लिए अपनी जहेज की रकम से कैफे बनाया और आज बाइज्जत तरीके से अपने अहल खाना के साथ जिंदगी गुजार रही है। सिद्रा आसिम रिपोर्ट करेंगे। किसी भी शोबे की बात हो, खवातीन हर मैदान में पेश नजर आती हैं, खा वो तालीम का शोबा हो या सहाफत का, खेल का मैदान हो या फैशन डिजाइनिंग, और तो और कैटरिंग के शोबे में भी खवातीन अब किसी से पीछे नहीं। लाहौर की 28 साला समन ने अपने वालिद की अचानक वफात के बाद नागुज़ीर हालात से निपटने के लिए अपनी शादी के लिए बनाए जाने वाले जहेज को ही बेचकर एक छोटे से कैफे का आगाज किया। उनका कहना है कि सब चीजें तो कभी भी बन सकती हैं, लेकिन वक्त और हालात के मुताबिक जरूरी ये था कि अपने घर वालों का सहारा बना जाता। लिहाजा आज वो एक बिजनेस लेडी के तौर पर खुद को मनवाने के लिए कोशा हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि औरतों ने भी स्टेप उठाया कि वो भी मर्दों से कम नहीं है, उसके अलावा वो भी किसी भी प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर सकती हैं और अपने कारोबार कर सकती हैं। इंस्पिरेशन चीज़ है ये वुमेन ऑफ पाकिस्तान के लिए, एक खातून जो उनसे इतना अच्छा कैफे रन कर रही है। बहुत अच्छा लगता है आके, क्योंकि हमें यहाँ पे एनवायरनमेंट अपने घर जैसा मिलता है। समन अपने कैफे के तमाम मामलात खुद देखती हैं। कुकिंग का शोबा हो या होटल के इंतजामी अमूर, वो तमाम मामलात की निगरानी खुद करती हैं। जॉब जब नहीं मिली तो मैंने सोचा कि अपना ही कोई काम करना चाहिए, स्टार्टअप छोटे से लेना चाहिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं। तो एक मतलब बहुत रिस्क था मेरे लिए, एक बहुत बड़ा जाहिर सी बात है कि एक रिस्क लेना कि हो, पता नहीं ये हो या पाएगा या नहीं, लेकिन बस मैंने फिर कर लिया और फिर मैंने इसको खोला और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से बहुत अच्छा चल रहा है। समन जैसी बेशुमार ऐसे खवातीन मुआशरे का हिस्सा हैं जिनको हमारे एतमाद और हौसला अफजाई की जरूरत है, ताकि वो भी मुआशरे का एक मुआवन शहरी बनकर अपना किरदार अदा कर सकें। हिम्मत और हौसले की पहचान 28 साला समन नौजवानों के लिए, खास तौर पे खवातीन के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जैतून की अफादियत के पेश नज़र इसकी मुल्की सतह पर काश्त की भरपूर हौसला अफजाई की जा रही है। जैतून की खुसूसियात और काश्त के हवाले से देखिए आसिफ नजीर की ये रिपोर्ट। सदियों से इंसान की ग़िज़ाई और तिबी ज़रूरियात को पूरी करने वाला जैतून का फल हकीकत में अतिया खुदाबंदी है। जैतून के पत्ते कैंसर के खतरे और इसका फल और तेल कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल के अमराज समेत दीगर बीमारियों में मुफीद समझे जाते हैं। विटामिन ए और डी की ग़िज़ाइयत से भरपूर जैतून के फल और इसके खालिस तेल की मुल्की सतह पर मांग में रोज बरोज इजाफे के पेश नज़र चकवाल और इससे मुल्हिका पंजाब के खित्ता पोटोहार में जैतून की तिजारती पैमाने पर काश्त मुकामी अफराद के लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आई है। से ये हमने जैतून लगाया है इधर, तो थोड़ी सी मेहनत हुई है। उसके बाद माशाल्लाह अब ये हम 6 साल हो गए हैं, हम इसकी फल ले रहे हैं, उसके बाद ताज़ा फल भी फ़रोख्त हो जाता है, उसके बाद आयल निकलवा के, तो आयल जो है उसकी भी बड़ी मांग है। ये हमने इसमें तकरीबन इस ज़मीन पे 12 से 13 हज़ार पौधे लगाए हुए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। ये जूं फल जो है क्या नाम है पौधों की अफजाइश हो रही है, बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इसकी आमदनी में माशाल्लाह अच्छा इजाफा हो रहा है। चकवाल में कायम बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा मौसमी हालात
درجہ حرارت اور دیگر عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی زمینداروں کو زیتون کی کاشت کے حوالے سے رہنمائی اور تکنیکی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ ہم نے مفت پودے دیے ہیں، پانی کی بچت کے لیے ہم نے ڈرپ اریگیشن لگائی ہے، کوئی بھی ہم نے ایسی جگہ پہ نہیں لگایا جہاں ہم نے فلڈ اریگیشن کرنی ہے۔ ڈرپ اریگیشن آپ کو 90% جو ہے نا وہ پانی کی بچت دیتی ہے۔ ملک کی ضروریات کے پیش نظر پاکستان کو سالانہ 4000 ٹن آلیو آئل مختلف ممالک سے درآمد کرنا پڑتا ہے، لیکن جس تیزی سے ملک بھر میں تجارتی پیمانے پر زیتون کی کاشت کی جا رہی ہے، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ 4 سے 5 سالوں میں پاکستان زیتون کی ملکی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ زیتون کی کاشت کو فروغ دے کر اور اس میں ویلیو ایڈیشن کی حوصلہ افزائی کر کے خاموش سبز انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ زیتون کی تجارتی پیمانے پر کاشت اور اس صنعت کے فروغ سے بنجر اور غیر آباد علاقے بھی ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، چکوال۔ کراچی سے تعلق رکھنے والا باہمت بچہ جو کم عمر میں زندگی کی تلخیوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے گھر کا کفیل بنا ہوا ہے۔ 13 سالہ عبدالرحمان کڑھائی کیے ہوئے کپڑے بیچ کر اپنا گھر چلاتا ہے۔ محمد زہیب کی رپورٹ۔ حالات کی سختی اور گھریلو ذمہ داریاں بچوں کو جلد بڑا بنا دیتی ہیں۔ ایک ایسے ہی بچے عبدالرحمان کی کہانی جو کھیلنے کی عمر میں اپنے گھر کے 6 افراد کا کفیل بنا ہوا ہے۔ 13 سالہ عبدالرحمان اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر روزانہ گلیوں گلیوں حصول رزق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ میں گلیوں گلیوں میں جا کر گھنٹیاں بجا کر بیچتا ہوں، کبھی بیچتے ہیں کبھی نہیں۔ زندگی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں قرآن مجید پڑھ جاؤں، بس میں اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، اور میں بڑا ہو کر یہ کپڑوں کی دکان کھول کر اور امی کے لیے ایک گھر بنانا چاہتا ہوں بس۔ عبدالرحمان کم عمری میں عزم و ہمت کی داستان رقم کر رہا ہے۔ موسم کی سختیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہاتھ سے کڑھائی کیے ہوئے کپڑے فروخت کرتا ہے اور گھر والوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے۔ جی عبدالرحمان میرے ساتھ جایا کرتا تھا، تو اب اس کی خود کی پریکٹس ہو گئی تھی بیچنے کی، تو وہ کہتا ہے ماں آپ نہ جائیں، میں خود جاؤں گا۔ ہم بہن بھائیوں کو دیکھیں، کیونکہ کبھی بچے چولہے پہ آگ لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ کوئی جانی نقصان ہو جائے، تو آپ گھر پہ بیٹھے، میں خود کروں گا کام۔ زندگی کی تلخ حقیقت اور کٹھن حالات سے مقابلہ کرتا یہ بچہ ہر مشکل سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ضرورت ہے تو بس اس حوصلہ مند کو سہارا دینے کی۔ محمد زہیب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ کراچی میں ایف پی سی سی آئی کے صدر عرفان اقبال شیخ نے صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ افطار ڈنر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر نے کہا کہ سیاسی استحکام ملک کی معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹریل پیکج سے صنعتوں کو وسعت، بیمار صنعتوں کی بحالی اور نئی صنعتوں کا قیام عمل میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر صنعتی ترقی کی رفتار متاثر ہوئی۔ ہمارا اگلا ہدف آئی ٹی سیکٹر میں برآمدات کو بڑھانا ہے۔ پاکستانی نژاد گلوکارہ عروج آفتاب نے موسیقی کا اعلیٰ ترین گریمی ایوارڈ جیت کر نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ انہیں گانے محبت پر بیسٹ گلوبل پرفارمنس کیٹیگری میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ پاکستانی نژاد 37 سالہ عروج آفتاب لاہور میں پلی بڑھی۔ وہ 15 برس سے نیو یارک میں مقیم ہیں۔ انہوں نے موسیقی کے ساتھ ساتھ گلوکاری کے میدان میں بھی خوب شہرت کمائی۔ عروج آفتاب نے صوفی روایات، فوک میوزک اور امریکن جاز میوزک کے ملاپ سے نغمے ترتیب دے کر موسیقی کے شائقین کی توجہ حاصل کی۔ 64ویں گریمی ایوارڈ کی تقریب امریکی شہر لاس اینجلس میں منعقد ہوئی، جس میں عروج آفتاب نے بیسٹ گلوبل پرفارمنس ایوارڈ حاصل کیا۔ And the Grammy goes to Arooj Aftab. عروج کو اپنے مقبول ترین گانے محبت پر ایوارڈ ملا، جو سابق امریکی صدر براک اوباما کے پسندیدہ گیتوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ ایوارڈ کا اعلان ہونے پر ایک لمحے کے لیے عروج خوشی سے سکتے میں آ گئی۔ سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کی جانب سے ان کے لیے مبارکباد کے پیغامات کا سیلاب آ گیا۔ ٹویٹر ہمیں تم پر فخر ہے کہ ٹویٹ سے بھر گیا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, लसबेला और सिब्बी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड, दादू, मिट्टी, मोइनजोदड़ो, सक्खर, रहीम यार खान, कानपुर और खैरपुर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।